बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूँ फार काजी। कहने वाले ये कहते हैं कि वक्त, हालात और वादों ने अपोजिशन को बिलाखर मफाहमत की सीढ़ी पर चढ़ा दिया है, लेकिन मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने सॉफ्टवेयर अपडेट होने का दावा करके अवाम के सामने वो हकीकत रख दी है जो बड़ी तल्ख है। वो माइंडसेट जो ये तय कर चुका है कि इस मुल्क में होगा वही जो वो चाहेगा, ना वो बदले है ना बदलने को तैयार है। तो लोग ये भी सोचने पर मजबूर हैं कि क्या नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान खुद से खामोश हो गए हैं या फिर उन्हें खामोश करा दिया गया। इस खामोशी के पसे पुष्ट क्या है? तो ख्वाजा आसिफ ने कुछ भी न कहा और कह भी गए वाला काम कर दिया है। न इस मुल्क में किसी को महंगाई की परवाह है, न बेरोजगारी और मुआशी हालात की परवाह है। फिक्र है तो सिर्फ इस बात की कि सियासत से फलाह को निकाल दो, फलाह को माइनस कर दो, सियासी मुखालफिन कह दो बंद की सहूलतें काट कर। और ज़हनी अज़ियतों से गुजरने के बाद लगता यूँ है कि अब हाथ खड़े कर चुके हैं। पिछले 2-3 साल से अपोजिशन जो फाइट कर रही थी वो फाइट अब किसी हद तक लगता यूँ है कि ठंडी पड़ चुकी है। उसकी वजूहात कुछ भी हो, लेकिन जो ख्वाजा आसिफ ने इतराफ़ किया असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर, जिसमें उन्होंने ये कहा कि उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है और बाकियों का भी लगता हो चुका है, तो ये ना सिर्फ अजियतनाक है बल्कि अफसोसनाक भी। चली है रस्म कि कोई सर उठा के न चले। तो सहाफ़ियों के सॉफ्टवेयर अपडेट होते हुए सुना था, अब सियासतदानों के सॉफ्टवेयर भी अपडेट होने लगे हैं। और हैरान कुन बात यह है कि लोग सॉफ्टवेयर अपडेट होने का एतराफ़ नहीं करते, लेकिन एक सियासतदान ने खुलकर इस बात का एतराफ़ कर लिया कि उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। तो वो ये भी समझते हैं कि कई दूसरे लोगों का भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है, जिसका मतलब ये है कि सियासत पर रियासती जबर के साए मंडला रहे हैं। चंद हफ्ते पहले नवाज शरीफ जलसों में नाम ले लेकर लोगों को मुखातिब कर रहे थे और अपोजिशन पीडीएम की सूरत में चढ़ाई कर रही थी, तहरीकें चल रही थी और हुकूमत बड़े दबाव में थी। तो एक तरफ तो ये तासुर कि अपोजिशन और ताकतवर हलकों में मुस्तकबिल के हवाले से बहुत से मामला तय पा गए, जिसमें इंतखाबात का शेड्यूल भी शामिल है, और दूसरी तरफ ये इतराफ़ कि सियासतदान आज भी दीवार से लगे हुए हैं या लगा दिए गए हैं। तो लगता यूँ है कि अपोजिशन ट्रक की बच्चियों के पीछे लगकर अब अपनी सिमत खो बैठी है और आवाम का वो जम्मे गफीर, वो लोग जो अपोजिशन के जलसों में जोक दर जोक शिरकत कर रहे थे, जो महंगाई बेरोजगारी से तंग थे, जो समझते थे कि अपोजिशन उनके मामलात को हाईलाइट कर रही है और उनके मसाइल को हल करा ली है, वो हालात को बेहतर करने में मुआवन साबित हो सकती है। लेकिन उनके लिए ये कोई अच्छी खबर नहीं है जब सियासतदान इस बात का एतराफ़ कर ले कि उनके बस में कुछ नहीं रहा। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जिसने पाकिस्तान की सियासत को हिला कर रख दिया है, जिसमें आज भी ये तासुर मौजूद है कि सियासतदान या खासकर हुकूमत के मुखालफिन के लिए हालात अच्छे नहीं हैं। वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड की खुशफहमियाँ पाली जा रही थी वो नहीं है। वो जो ज़िमनी इंतखाबात में फतूहात के जश्न मनाए जा रहे थे, उनके पीछे कहानियाँ कुछ और हैं। तो ये सब कुछ चल रहा है सियासत के अंदर, जिसने हालात को बड़ी हद तक कन्फ्यूज़ कर लिया। तो दो किस्म की राय बन रही है। एक राय ये है कि अपोजिशन डर गई है, पीछे हट गई है और या उसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया है, और दूसरा तासुर ये है कि अपोजिशन की कहीं ना कहीं कोई डील हो गई है और अब वो आराम से बैठ गए हैं कि अब यानी तयशुदा मुआहदे के तहत या कोई डील के तहत इलेक्शन जो है बिफोर टाइम हो गए। तो ये दो पैरेलल किस्म की चल रही है। लेकिन और भी खबरें हैं, और वो खबर ये कि कालारम तहरीक लब्बैक के लिए बहुत ही बुरी खबर है। हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पर पाबंदी का फैसला बरकरार रखा है। वफाकी काबीना के सामने नजरसानी कमेटी की रिपोर्ट पेश की गई, मगर हुकूमत ने कालारम तहरीक लब्बैक पर पाबंदी उठाने से इनकार कर दिया और पाबंदी का फैसला बरकरार रखा है। ज़राए कहते हैं कि टीएलपी पर पाबंदी के लिए कमेटी की रिपोर्ट को ही मद्देनजर रखा गया और उसे मंजूर किया गया। तो तहरीक लब्बैक के ज़राए कहते हैं, कालारम तहरीक लब्बैक, उसके ज़राए कहते हैं कि आइन के मुताबिक हुकूमत किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगा सकती
پابندی لگوانے کے لیے شواہد ضروری ہیں، ثبوت ضروری ہے، اس کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرنا لازم ہے، اور حکومت کو 90 دن میں سپریم کورٹ سے رجوع کرنا تھا، جو ابھی تک نہیں کیا، کیونکہ پابندی کا اختیار سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن کو ہے۔ تو اب کیا حکومت سپریم کورٹ پہ جائے گی؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، لیکن تحریک لبیک کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ وہ دونوں فورم سے رجوع کریں گے۔ دوسری طرف فواد چودھری نے یہ بھی کہا کہ اب حکومت الیکشن کمیشن سے بھی رجوع کرے گی اور ان سے بھی یہ ریکویسٹ کرے گی یا یہ کہے گی کہ ان کا جو سیاسی سٹیٹس ہے وہ ختم کر دیا جائے۔ تو یہ تحریک لبیک کے لیے بری خبر، تو حکومت کے لیے بھی ایک بری خبر یہ ہے، اور بری خبر یہ ہے کہ آزاد کشمیر الیکشن میں الیکشن کی جو کمپین چل رہی ہے اس میں رشوت دینے پر چیف الیکشن کمیشن نے علی امین گنڈاپور کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا ہے۔ علی امین گنڈاپور فیڈرل منسٹر ہیں امور کشمیر کے، انتخابی مہم کے دوران ان پر رقوم بانٹنے کا الزام ہے۔ چیف الیکشن کمیشن نے وزیر اعظم کو خط لکھا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ وفاقی اور صوبائی وزراء کو الیکشن کمیشن کے انتخابی قواعد و ضوابط کی خلاف ورزیاں کرنے سے روکے، لیکن اس کا وزیر اعظم کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ تو چیف الیکشن کمیشن نے علی امین گنڈاپور کے خلاف FIR درج کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ دوسری خبر ایک اور ہے، وہ یہ کہ حکومت انتخابی اصلاحات کے معاملے پر جو ہے وہ یو ٹرن لے گئی ہے اور انتخابی اصلاحات کے بل میں حکومت نے ترمیم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اہم بات یہ ہے کہ ترمیمی بل میں بیرسٹر فروغ نسیم کو مشاورت کا حصہ نہیں بنایا گیا۔ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ فروغ نسیم بل کی تیاری میں تو ساتھ تھے حکومت کے، بلکہ تیاری بھی انہوں نے کی، لیکن جو ترمیمی بل ہے اس میں ان سے کنسلٹ نہیں کیا گیا۔ تو الیکشن کمیشن اور اپوزیشن نے انتخابی اصلاحات کے بل پر اعتراض اٹھائے تھے۔ وزیر اعظم نے وزارت پارلیمانی امیر کو ترمیمی بل میں قانونی سکم دور کرنے کے لیے لیٹر لکھ دیا ہے، اور الیکشن کمیشن نے حلقہ بندی اور انتخابی فیصلوں سمیت متعدد شقوں میں ترمیم پر تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ تو 72 ترمیم تھی، جن میں سے 45 پر اپوزیشن اور الیکشن کمیشن نے اعتراض کیا تھا۔ اس کے علاوہ اس ملک میں اور بھی اسٹیک ہولڈر ہیں تو وہ بھی اس پر اعتراض کر رہے تھے، جس کے بعد حکومت نے اس بات کا اشارہ دیا تھا کہ وہ یک طرفہ طور پر انتخابی عمل سے متعلق قوانین میں ترمیم نہیں کرے گی۔ تو ذرائع کہتے ہیں حکومت نے اپنے ہی پاس کردہ بل کو، یہ انتخابی ترمیم کا بل حکومت نے پاس کیا تھا، اب اس بل میں ترمیم کرنے پر حکومت راضی ہو گئی ہے، یعنی ایک اور یو ٹرن لے لیا گیا ہے۔ کرپشن کے الزام جھوٹے ہو یا سچے، اس کا فیصلہ عدالتیں تو کرتی ہے، لیکن اب عوام بھی اس کا فیصلہ کر سکیں گے۔ اسے کہتے ہیں کہ لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا۔ اہم خبر یہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن ہائی پروفائل کیسز کی سماعت براہ راست دکھانے پر متفق ہو گئے۔ اپوزیشن بڑے عرصے سے مطالبہ کر رہی تھی کہ ہائی پروفائل کیسز کی سماعت براہ راست ٹی وی پر دکھائی جائے تاکہ عوام کو حقائق کا علم ہو سکے کہ الزامات میں کس قدر صداقت ہے اور جوابات میں کس قدر سچائی ہے۔ شاہد خان عباسی اور احسن اقبال قومی اسمبلی کے پلیٹ فارم پر اس کا مطالبہ کر چکے ہیں، لیکن اعلیٰ عدلیہ یا چیف جسٹس کی جانب سے ہائی پروفائل کیسوں کی براہ راست سماعت کی اجازت نہیں ہے۔ اب پہلی بار حکومت نے پارلیمنٹ کے فلور پر اس پر رضامندی ظاہر کی ہے، بلکہ خود فواد چودھری نے کہا ہے کہ ان کیسوں کو براہ راست دکھایا جائے۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری نے چیف جسٹس سے اپیل کی کہ وہ ہائی پروفائل کیسز کو لائیو چلانے کی اجازت دیں، جس پر اپوزیشن نے کہا وہ تو پہلے اس کا مطالبہ کر چکے ہیں۔ تو کل جب اسمبلی کا اجلاس ہوا تو یہ سارا معاملہ اسمبلی کے فلور پہ ڈسکس ہوا، جس میں ہائی پروفائل کیسز کی سماعت لائیو دکھائی جانے پر اتفاق ہوا، کیونکہ اپوزیشن یہ کہتی ہے الزامات جھوٹے ہیں اور حکومت کہتی ہے الزامات سچے ہیں، لیکن اپوزیشن بچ نکلتی ہے۔ تو حکومت اور اپوزیشن دونوں کے مشترکہ مطالبے کے بعد اب یہ معاملہ بہت سے فورم پر ڈسکس ہو رہا ہے، اور یہ بال اب چیف جسٹس سپریم کورٹ کے پاس ہے کہ وہ اس پر کیا فیصلہ صادر کرتے ہیں۔ کیا چیف جسٹس ہائی پروفائل کیسز کو لائیو نشر کرنے کی اجازت دیں گے یا نہیں دیں گے؟ قاضی فائزہ کیس میں بھی قاضی فائزہ نے یہ درخواست کی تھی کہ ان کا کیس براہ راست عوام کو دکھایا جائے، لیکن ان کی یہ درخواست کورٹ نے ریجیکٹ کر دی تھی۔ تو اب حکومت کے ایک وزیر نے بھی کہا ہے اور اپوزیشن بھی کہہ رہی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ کیا اس پر کوئی فیصلہ آ سکتا ہے۔ کیا چیف جسٹس یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ معاملات کو دکھایا جا سکتا ہے؟ اب خان صاحب کی حکومت نے سابقہ حکمرانوں اور اپنے سیاسی مخالفین پر الیکشن کمپین اور اقتدار میں آنے کے بعد سے
مسلسل کرپشن کے سنگین الزامات عائد کیے. اب سیاسی مخالفین کو اس کے بعد ریاستی اداروں نے گرفتار بھی کیا, چارج شیٹ بھی کیا, لیکن وہ الزامات کہیں بھی ثابت نہیں ہو سکے. تو عدالتوں نے اداروں کی کارکردگی پر سنگین سوالات اٹھا رکھے ہیں, جن میں نیب سر فہرست ہے. اس کے بعد FIA اور اینٹی کرپشن, انہیں اس کام پر لگا دیا گیا ہے, لیکن وہ جو مطلوبہ نتائج حکومت چاہتی ہے وہ ان کو کہیں سے بھی حاصل نہیں ہو رہے. تو دنیا بھر کے کئی ممالک میں ہائی پروفائل کیسز کی سماعت لائیو دکھائی جاتی ہے, لیکن ہمارے ہاں اس قسم کی روایت رہی نہیں کہ عدالتوں میں چلنے والے کیسز کو براہ راست دکھایا جائے. تو اس کی وجہ اگر کوئی قانونی یا آئینی مجبوری نہیں ہے تو پھر انہیں دکھانے پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے, بلکہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں اہم سیاسی مقدمات بلکہ ججوں پر بھی بیرونی دباؤ ہونے کی شکایت عام ہے, اور سیاسی مقدمات میں بیرونی دباؤ ہونے کی مثالیں موجود ہیں. کئی ججز کھلے عام اس بات کا انکشاف کر چکے ہیں کہ بعض اہم شخصیات کو سزا دلانے میں بیرونی دباؤ نے کام کیا. یعنی خالص قانونی اور آئینی مسئلہ نہیں تھا, کوئی بیرونی دباؤ آیا یا کوئی انفلوئنشل کام ہوا, اس کے بعد سزا ہو گئی. تو عدلیہ کے لیے اس سے اچھا موقع اور کوئی نہیں ہے کہ وہ اس تاثر کو زائل کرے کہ ہماری عدالتیں آزاد نہیں. عوام کو بھی یہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جائے گی کہ حقیقت کیا ہے, کرپشن کے الزامات میں کوئی سچائی ہے یا نہیں, یا پھر حکومتیں سیاسی مخالفین کو محض دبانے کے لیے یہ حربہ استعمال کرتی. اسی پہ ذاکر عباسی گفتگو کر رہے ہیں اور ان کا پوائنٹ بھی کچھ اور ہے. یہ حکومت کے ترجمان ہیں اور فواد چودھری کے موقف کے حوالے سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کیا جواب دیا. ذاکر علی عباسی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف سے کے ساتھ ساتھ نون لیگ کے تمام لوگوں کی جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے کسی بھی سٹیج پہ ہو رہی ہے دکھائیں اس کو لائیو. تو ذاکر صاحب وائی ناٹ ایکسپٹ دس؟ جو چیزیں دیکھیں نا, اب ملک میں آئین اور قانون بھی ہے نا, جو چیز پبلک کر سکتے ہیں دکھائیں. اگر ہم انویسٹیگیشن دکھا دیں گے وہ سارے جو ان کے گواہ ہیں وہ چھپ جائیں گے. میں بڑا حیران ہوتا ہوں اس بات. ایک کمرہ ہے, اس کمرے کے اندر FIA کے اہلکار بیٹھے ہیں, ایک میز کے اوپر شہباز شریف صاحب بیٹھے ہیں, دو پارٹیاں بیٹھی ہیں نا. وہ انویسٹیگیشن ختم ہوتی ہے, 15 منٹ کے اندر تمام چینلوں کے اوپر ٹک 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 ٹکر چلنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا شہباز شریف کے فیور والے ٹکر جو ہیں وہ تو ظاہری بات ہے نون لیگ یا شہباز شریف ریلیز کر رہی ہے تو سمجھ آتی ہے. سر یہ FIA کے بندے نے اس سے سوال کیا اور آگے سے شہباز شریف نے یہ کہا یا وہ کہا, واٹ ایور بھی کہا, یہ کس طرح چل جاتے ہیں سر؟ یہ یعنی کہ اس کا مطلب اگر 3 بندے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے FIA کے تو پھر نکل تو پھر وہاں سے رہا ہے نا. لیکیج جب وہاں سے لیکیج ہو ہی رہی ہے آلریڈی, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی نام چھپا دینے چاہیے, نام نہیں بتانے چاہیے, وہ تو سارا کچھ دس رہے ہیں, تو سارا کچھ دس رہے ہیں تو کیمرے دیکھ کے دس دیو. نہیں دکھانے میں مجھے کوئی اعتراض نہیں. وہاں منصور علی خان جیسے جرنلسٹ بھی بیٹھے ہوتے ہیں جو خبریں نکال لیتے ہیں اور وہ اپنا سورس بھی نہیں بتاتے تفتیش کے دوران, کمرے کے دوران کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں. تو ہم سنیں نہیں دیکھیں نا, کمرے سے جب باہر آتے ہیں تو خبریں نکل آتی ہیں نا. ادارے ہیں, اب ان میں کمزوریاں تو ہیں اور آپ کے انویسٹیگیٹر جرنلسٹ ایسی خبریں نکالتے ہیں. تو یہ میں یہ کہتا ہوں یہ ٹھیک ہے یار, کم از کم اگر ایک آدمی کو سپریم کورٹ سزا دے دے اس کے بعد بھی اگر وہ آ کے ٹی وی پہ کہہ دے کہ میں نہیں مانتا, تو منصور 10 دفعہ یہ لائیو کوریج کریں, کوئی فرق نہیں پڑتا. کیا شہباز شریف صاحب کہتے نہیں تھے کہ پاکستان کو لوٹا گیا؟ کیا زرداری صاحب کہتے نہیں تھے کہ یہ دھرتی کے ناصور ہیں؟ وہ کس کے بارے میں کہتے تھے؟ وہ کون چور ہے؟ وہ کدھر گئے وہ چور؟ اربوں خربوں کی جو چوری سارے پی ٹی آئی میں چلے گئے, شہباز شریف سارے پی ٹی آئی میں چلے گئے, فردوس چودھری, خسرو بختیار, بات سنیں نا, حمیدہ مرزا, ذوالفقار مرزا, اس میں جو گند اچھالتے تھے وہ سارا ریفریف گند آپ نے لے لیا اور کابینہ میں بٹھا دیا. آپ اسمبلی میں بٹھاتے بہت بڑی بات تھی, آپ نے سب چور ڈاکو کابینہ میں بٹھا دی. یہ ظلم نہیں کرنا تھا. آپ کورٹ میں جاتے نہیں ہیں, یہاں بیٹھ کے. تو یہ ہے حکومت کا حال کہ ایک دن وزیر صاحب نے پارلیمنٹ کے فورم پر کھڑے ہو کر کہا کہ لائیو دکھائیں, اور دوسرے دن ترجمان جو ہیں وہ ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے کہتے نہیں ہم نہیں دکھا سکتے تحقیق اور تفتیش کے معاملے. تو چلیں اس پر بہت بات ہو سکتی ہے کہ آپ تفتیش کے مرحلے اگر نہیں دکھانا چاہتے نہ دکھائیں, لیکن جب کیس کورٹ میں ہوتا ہے تو پھر تو یہ سماعت دکھائی جا سکتی ہے. لیکن اس کے باوجود اگر حکومت یہ سمجھتی ہے اور شاید خوف اس بات کا کہ اگر آج ہم ان کے مقدمات لائیو دکھاتے ہیں جو کہ جھوٹے ہیں اور جھوٹ پکڑا جائے گا, اور کل کو وہ مقدمات بھی لائیو دکھائے جائیں گے جو سچے ہوں گے, کیونکہ جو آج کل ہو رہا ہے کل کو اس کا بھی تو کوئی نہ کوئی حساب ہونا ہے. اور اگر یہ روایت پڑ گئی کہ ٹیلی ویژن پر لائیو سماعت دکھائی گئی تو پھر
کل کو بہت سے لوگ ایکسپوز ہو جائیں گے. تو ابھی سے تیاری اس بات کی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہی روک دیا جائے اور عدالتوں کے معاملہ جو ہے وہ عوام کے سامنے نہ رکھے جائیں. یہاں پہ لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار قاضی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. آگے بڑھتے ہیں اور گفتگو کر رہی ہے محترمہ زرتاج گل صاحبہ. پی ٹی آئی کی منسٹر ہیں, موسمیاتی تبدیلی یا انوائرمنٹ کی جو منسٹر ہیں. گفتگو کر رہی ہیں پولیٹیکل معاملات کے اوپر, سیاسی معاملات کے اوپر. دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتی ہیں اور ان کا موضوع سخن کیا ہے. زرتاج گل صاحبہ. اور وہ چھپ کے الطاف حسین 2 بن کے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے بیٹھ کے وہ اپنی سیاست کرنا چاہتے ہیں اور قوم کے لوگوں میں انقلاب لے کر آنا چاہتے ہیں. وہاں پہ جب کشمیر جیسا الیکشن ہوگا جہاں پہ ریجنل طاقتیں, انٹرنیشنل طاقتیں جب آپ کے اوپر نظر رکھی ہوئی ہوتی ہیں, کیونکہ کشمیر اور مقبوضہ کشمیر دونوں جڑے ہوئے ہیں, تو وہاں پہ اگر آپ ایک کونسلر لیول کی خاتون کو بھیج دیں گے اپنی پارٹی کا الیکشن لڑوانے کے لیے, تو اس کا انجام یہی ہوگا کہ منافرت کی سیاست, لسانیت کی سیاست, صوبائیت کی سیاست, کرپشن کی سیاست جو ہے وہ کرنے والے اپنے لیے فوج زندہ باد کی. میں وہ بھی بتاتی ہوں نا, کرپشن کی سیاست کرنے والے ابھی الیکشن ہوا نہیں ہے اور ابھی سے اپنی شکست کا باب ڈھونڈ رہے ہیں. تو اگر اتنی ان کے نروز ختم ہیں اور وہ اتنے ہی ان کا نظریہ ختم ہو, آپ کے خیال میں فوج زندہ باد کیوں کیا انہوں نے؟ میں اس کی وجہ بتا رہی ہوں. میں آپ کا انٹرویو آپ کو یاد دلاتی ہوں. تو وہ جو ہے وہ ابھی سے جب شکست کا باب ڈھونڈیں گے تو انشاءاللہ شکست ان کا مقدر ہی بنے گی. اور میں تو کہتی یہی ہوں نا کہ جب آپ اس سے نہیں نکلتے کہ میں آپ کی مامی, میں آپ کی تائی, میں آپ کی بہن, میں آپ کی بیٹی, میں آپ کی چاچی, تو آپ برادری ازم کے اس کے اوپر, لسانیت کے اوپر, تو آپ گلی محلے کا ہی الیکشن لڑ سکتی ہیں نا. آپ بلدیات کے الیکشن, کونسلر کا الیکشن لڑ سکتی ہیں کہ میں آپ کی ذات برادری کو, میں آپ کی زبان بولتی ہوں. لیکن کہنا کہ میں پاکستان کی بیٹی ہوں یا کشمیر کی بیٹی ہوں, یہ تو بری بات نہیں. وہ ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کشمیر کی بیٹی الگ سے بن جائیں, آپ پشاور کی بیٹی الگ سے بن جائیں, پنجابی کو پنجابی جاگ کا نعرہ لگائے, یہ برا نعرہ ہے نہیں, لیکن آپ کھڑے ہو کے کہیں کہ میں پاکستان کی بیٹی ہوں, تو یہ تو اچھا نہ. پاکستانیت دیکھیں, پی ٹی آئی کا تو نظریہ ہی پاکستانیت کا ہے. پی ٹی آئی تو ہے ہی سینٹرل. فوج والے نعرے کرنے جواب دیا, میاں صاحب سے پوچھنا پڑے گا مجھے. یہ نہیں, یہ تو آپ کو بتائیں گے, لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہی تھی کہ جب آپ انٹرنیشنل یا نیشنل لیول پہ کونسلر لیول کی لیڈر کو بھیجیں گے تو ان کے بیانات میں ربط تو نہیں ہوگا, وہ بھول جائیں گے کہ انہوں نے کیا کہا ہے. جہاں تک فوج کی بات کی ہے, میرا خیال ہے کہ آپ کا ہی انٹرویو ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے وہ طریقہ آتا ہے. مریم باجی کے اپنے وہ ہیں کہ مجھے وہ طریقہ آتا ہے کہ کس کے پاؤں پکڑ کے, کس کی منت کر کے اقتدار تک پہنچا جا سکتا. ہو سکتا ہے انہوں نے وہ طریقہ سیکھ لیا. حکمران جماعت فوج کی تعریف کرے تو وہ ٹھیک ہے, لیکن اگر حکومت کے سیاسی مخالفین فوج کی تعریف کرے تو حکمران جماعت کو دال میں کچھ کالا نظر آنے لگتا ہے. تو کیا فوج صرف تحریک انصاف کی ہے؟ آپ فوج سب پیار کرتے ہیں, فوج سے بحیثیت ادارہ سب اس کا احترام کرتے ہیں, عزت بھی کرتے ہیں. تو اس میں غصہ کرنے والی کوئی بات نہیں کہ مریم نواز نے فوج کے حق میں بات کیوں کی اور اب کیوں کر رہی ہیں. دوسری بات یہ کہ یہ کہہ رہا ہے کہ مریم نواز کونسلر لیول کی خاتون ہے, تو یہ بات کہنے والے کو بھی معلوم ہے کہ وہ غلط بیانی کر رہی ہے. مگر کیا کریں, نوکری بھی تو کرنی ہے. اب جو موسم کی تبدیلی کو خان صاحب کی مہربانی قرار دیتے ہیں تو ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ خان صاحب کے مخالفین کو زیرو سمجھیں. چھوٹا منہ اور بڑی بڑی باتیں کر کے جو لوگ اقتدار تک پہنچ سکتے ہیں, اگر آج وہ اپنی اس روش کو چھوڑ دیں جن کی وجہ سے وہ آج اقتدار میں ہیں, تو ان کے لیے بڑا مشکل کام ہے. اب جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے چاہنے والے اس بات پر خوش ہیں کہ وہ سیاسی مخالفین کو گالیاں دے یا برا بھلا کہیں, تو پھر وہ اپنی لائن کو یا اپنے ٹریک کو یا اپنے بیانیوں کو کیسے چینج کر سکتے ہیں. آگے بڑھتے ہوئے ہمارے دوستوں کی بات کرتے ہیں. بڑے عرصے کے بعد کچھ دوستوں کی بھی خبر لیتے ہیں کہ ان کے پاس کیا خبر ہے. واچ رپورٹ. یہ ناکام ہو گئے اسمبلی میں بندے پورے کرنے کے عمل میں. ایک دفعہ ہو گئے تھے, پیسے پوسے بھی بانٹ دیے تھے, لیکن پھر وہ ریورس ہو گیا. اور تیسرا اب ان کو یہ خوف ہو گیا ہے
کہ ہم اسی صورتحال میں رہے تو 2023 یا اس سے پہلے یا بعد الیکشن جب بھی ہوتے ہیں اس میں بھی ہم الیکشن نہیں جیت سکیں گے. جو حالات و واقعات تبدیل ہو گئے ہیں پچھلے 3 دن. اس کی وجہ ہے ڈاکٹر صاحب، آتے ہیں مریم نواز کی طرف. اس کی وجہ ہے کہ آئندہ 1 سال میں، بلکہ 1 سال سے بھی کم رہ گیا، اگلے 11 مہینوں میں کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہونی ہیں کہ جس سے مسلم لیگ نواز کا گراؤنڈ پہ جو سائز ہے وہ کٹ جائے گا. وہ دڑے بندی ہوگی یا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی سپورٹ ابھی تک بہت انٹیکٹ ہے باوجود صابر شاکر اور غلام حسین کی غلط اسیسمنٹ؟ جی ہاں، نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں، نہیں میں کوئی اور بالکل صحیح ہے. ابھی نون لیگ جو ہے پنجاب کی حد تک نہیں پنجاب جی ٹی روڈ پہ تو ہو سکتا ہے کہ اگلے 11 مہینوں میں جنوبی پنجاب صوبہ بن جائے اور ان کا سائز مزید کٹ جائے گا اور یہ صرف ادھر تک رہ جائیں گے. اور وہ جو ہے نا کہ جناب 52% بڑا صوبہ، سب سے بڑا صوبہ، تو وہ ان کے ہاتھ. یہ خوشگمانی بہت سے لوگوں کو پہلے بھی تھی کہ مسلم لیگ نون ٹوٹ جائے گی، نون میں سے شین نکلے گی، مریم نواز، حمزہ شہباز یا شہباز شریف میں لڑائی ہو جائے گی، مسلم لیگ نون میں دھڑے بندی ہو جائے گی، چودھری نثار 30 مار خان بن کر ابھریں گے اور مسلم لیگ نون کے حصے بکھرے ہو جائیں گے. لیکن ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. الٹا مسلم لیگ نون پہلے سے زیادہ پاپولر جماعت بن کر سامنے آئی ہے اور آن گراؤنڈ یہ ریکارڈ ہے کہ ضمنی انتخابات میں مسلم لیگ نون نے سویپ کیا ہے. تو یہ ان کی پاپولیرٹی کا ایک جواز تو ہے. اب جو لوگ پچھلے 3 سال سے جنوبی پنجاب کا صوبہ نہیں بنا سکے، لوگوں کو گولیاں دیتے آ رہے ہیں، اس کے لیے آئینی تبدیلیاں نہیں کر سکے، اسمبلی میں بات نہیں کر سکے، تو وہ آگے کیا کریں گے؟ اور لگتا یوں ہے کہ ایک بار پھر جنوبی پنجاب صوبے کی بڑی سی گولی تیار کی جا رہی ہے جو عوام کو کھلائی جائے گی. پچھلے کئی انتخابات میں جب بھی الیکشن کا موقع آتا ہے تو جنوبی پنجاب صوبے کا نعرہ لگ جاتا ہے اور صوبہ بنانے کی گولی سب کو دی جاتی ہے. اب اصولی طور پہ تو پنجاب کی انتظامی بنیادوں پر تقسیم یہ وقت کی ضرورت ہے، مگر اس کو پچھلے کئی الیکشن میں جس طرح سیاسی مقاصد کے لیے بیک ٹو بیک استعمال کیا گیا ہے وہ بڑا شرمناک ہے اور کوئی بھی جماعت اس سے مبرہ نہیں رہی. تحریک انصاف تو باقاعدہ صوبے کے قیام کا وعدہ کر چکی ہے، لیکن اصل مسئلہ قانون سازی اور اس سے بھی بڑا مسئلہ نیت کا ہے. اگر کسی کی نیت یہ ہے کہ کسی سیاسی جماعت کا ووٹ بینک تقسیم کرنا ہے تاکہ اسے شکست دی جائے تو پھر اس سے بڑی بدنیتی اور کیا ہو سکتی ہے. یہاں پہ لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے، میں ہوں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. مسلم لیگ کاف کے لیے خوشخبری ہے، مونس الائی کو فیڈرل منسٹر کا عہدہ مل گیا ہے. تقریباً 3 سال بعد مونس الائی جو ہے بالآخر کامیاب ہو گئے ہیں وفاقی وزارت لینے میں. کاف لیگ حکمران جماعت تحریک انصاف کی اتحادی اور پچھلے کئی سالوں سے اس بات پہ مسلم لیگ نون، مسلم لیگ کاف اور تحریک انصاف میں کافی ٹینشن رہی ہے کہ مونس الائی کو وزارت دی جائے یا نہ دی جائے. ایک بار تو 2-2.5 سال پہلے مجھے یاد ہے کہ مونس الائی کو بلا لیا گیا تھا، انہوں نے شیروانی بھی پہن لی تھی کہ آپ وزارت کا خلف اٹھائیں گے، لیکن کسی وجہ سے ان کو وزارت نہیں دی گئی، ان کو مدعو نہیں کیا گیا. تو اس کے بعد سے کاف لیگ اور تحریک انصاف میں خاصی جو ہے وہ گرمی سردی کہہ لیں یا ٹینشن کہہ لیں، ناراضگی ہو گئی تھی. اس کے باوجود کاف لیگ تحریک انصاف کے ساتھ اتحادی جماعت کے طور پر رہی ہے اور انہوں نے ساتھ نہیں چھوڑا. بہت سی مقامات ایسے آئے جب لگا کہ وہ ساتھ چھوڑ دیں گے اور ہمیشہ یہ بات سامنے آئی کہ چونکہ مونس الائی کو وزیر نہیں بنا رہے اس لیے کاف لیگ والے ناراض ہیں. ہر بار خان صاحب سے کہا گیا لیکن خان صاحب نے بات نہیں مانی. اب 3 سال بعد خان صاحب بالآخر یہ فیصلہ لینے میں کامیاب ہوں گے کہ مونس الائی وزیر ہوں گے. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ کاف لیگ جو ہے وہ ان کی ضرورت ہے اور آئندہ جو الائنس بنیں گے ان کی کوشش یہ ہے کہ کاف لیگ ان کے ساتھ الائنس میں رہے. تو مونس الائی بہرحال ایک اچھے آدمی ہیں اور ان پر بھی بہت سے الزامات لگائے گئے تھے اور اب بھی لگ رہے ہیں. شوگر اسکیم بہت، جو پچھلے ایج میں بڑے بڑے نام تھے، جہانگیر کنی صاحب کا نام تھا
خسرو مختار صاحب کا نام تھا، تو ایک نام مونس الہی کا بھی تھا، لیکن لگتا یہ کہ جہانگیر ترین کو اگر کلین چٹ مل گئی ہے تو پھر مونس الہی اور خسرو مختار ان کو بھی ظاہر ہے، خسرو مختار تو وزارت پہلے لے چکے ہیں، تو اب یہ مونس الہی کے نام پورا فائل نکلا کہ ان کو بھی ایک وزارت مل گئی ہے، تو یہ خبر ہے جی کہ مونس الہی جو ہے وزیر ہوں گے اور انہیں آبی وسائل کی وزارت دی گئی ہے۔ چلیں گڈ لک مونس الہی، پھر دیکھتے ہیں کہ یہ وہ ہیں جن کے بارے میں خاص صاحب بہت سے ارشادات فرما چکے ہیں۔ ویسے تو چودھری فضل اللہ کے بارے میں بھی کہتے تھے کہ پنجاب کے وہ سب سے بڑے ڈاکو ہیں، تو پھر انہوں نے ان کو اسپیکر بنایا، تو مونس الہی کا اگر نام آ گیا ہے اس میں چینی اسکینڈل میں تو وزارت تو بنتی ہے نا، کیونکہ جب تک کسی اسکینڈل میں نام نہیں آتا ہاں سب بھی کسی کو وزیر نہیں بناتے۔ تو آگے بڑھتے ہیں اور این سی او سی کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ این سی او سی نے بھی اب ویکسینیشن کے لیے جناب فوج سے مدد لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کرونا وائرس سے بچاؤ اور ایس او پی پر عمل کرانے کے لیے فوج جو ہے اس سے ہیلپ لی جائے گی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ عید کی تعطیلات کے دوران فوج چیکنگ کرے گی، سیاحتی مقامات کے تمام راستوں پر سخت چیکنگ کی ہدایت کی گئی ہے، اور جو سیاحتی مقام پر جا سکتے ہیں وہ ہیں جن کو صرف ویکسینیشن ہوئی ہوگی، جنہوں نے ویکسینیشن نہیں کرائی وہ گھوم پھر بھی نہیں سکتے، وہ اپنے گھروں میں رہیں گے۔ اس کے علاوہ مختلف علاقوں میں جو ہے وہ لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد اور ملتان میں بہت سے علاقے ہیں جہاں پر بھارتی وائرس جو ہے وہ پایا گیا ہے اور ان کو ان علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن لگا دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایس او پیز کی خلاف ورزی کا بھی ایک چیکنگ کا مرحلہ شروع ہو گیا ہے، اور پشاور گجرانوالہ میں بہت سے ہوٹل کو سیل کر دیے گئے ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ ان ہوٹلوں میں ویکسینیشن اور ماسک کے بغیر سٹاف اور وزٹر یہ لوگ وہاں موجود تھے۔ تو این سی او سی کا کہنا ہے کہ پاکستان میں 2 کروڑ لوگوں نے ویکسین لگا لی ہے، اور گزشتہ روز 5 لاکھ لوگوں نے ویکسین لگائی، اب تک 40 لاکھ خوراکیں صرف جولائی میں لگائی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ بین الاقوامی فلائٹ آپریشن جو ہیں وہ بڑھا دیے گئے ہیں، 50% کر دیے گئے ہیں، اور اس لیے کیے گئے کہ بیرون ملک سے پاکستانی جو ہے وہ عید منانے پاکستان آ سکیں۔ تو فلائٹ آپریشن جو 15 جولائی سے وہ بڑھ جائیں گے، اور روزانہ جو ہے وہ 2500 سے 3000 افراد پاکستان آ سکیں گے۔ تو این سی او سی نے بڑے اہم فیصلے کیے جن میں 1 اگست سے اندرون ملک یعنی ڈومیسٹک فلائٹس پر بھی وہی لوگ سفر کر سکیں گے جنہوں نے ویکسینیشن کرا رکھی ہوگی۔ تو ویکسین جو ہے بہت سے معاملات میں کمپلسری قرار دے دی گئی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر حاضر ہوگے مزید خبروں تبصروں تجزیوں کے ساتھ۔ پروگرام خلاف رہے سے افتخار قاضی کو اجازت دیں، اپنا بہت بہت خیال رکھیے۔